ऑडियो द में खुशामदीद। पराक्रम का ताज महल, किस्त नंबर 5। नावल शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें और इससे पहले की 4 के साथ वहाँ पर मौजूद हैं। ये नावल बहुत खूबसूरत है, यकीनन आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की किस्त। 6वीं चोटी। हफ्ता 30 जुलाई 2005। घोड़े की तेज़ दौड़ती टापों की आवाज़ पर इसने पलट कर देखा। वो दूर हैमू के करीब से घोड़ा दौड़ाता इसकी तरफ आ रहा था। वो वहीं बैठी थी जहाँ रात को उफक ने इसे आखिरी बार देखा था। दूर उफक पर एक नई सुबह तुलू हो रही थी। झील का पानी सब्जी माइल लग रहा था। अभी तक सूरज की किरणों ने इस पर अपना रक्स शुरू नहीं किया था। तुम इधर क्या कर रही हो? घोड़ा इसके करीब ले जाकर उफक ने रफ्तार कम कर दी। जिंदगी में पहली दफ़ा हारने की सज़ा पूरी कर रही हूँ, मगर या तो माहौडन की मछलियाँ बहुत होशियार हैं या फिर मेरी किस्मत बहुत ख़राब है। इसने हाथ में फिशिंग रॉड पकड़ रखी थी। ओ खुदाया, तुम रात भर यही करती रही हो क्या? शहदरांग आंखों में हैरत दार आई। सोई नहीं क्या? किसी दानिश्वर ने कहा था सोना वक्त का ज़िया है। वो क्या कहती कि रात भर नींद ही नहीं आई? बहुत माजरत, मगर मैं तुम्हें बताना भूल गया कि आजकल माहौडुन में मछलियाँ नहीं होती। घोड़े की लगाम थामे आंखों में शोही लिए वो मुस्कुरा रहा था। वो अभी तक घोड़े पर बैठा था। क्या? वो चिल्लाकर खड़ी हुई। गोद में रखा हैट नीचे घास पर गिर पड़ा। तुमने मुझे गलत डेर किया। मुझे भी इसी दानश्वर ने बताया था कि वक्त ज़ाया करवाने और बहुत से तरीके होते हैं। वो हंसा। बेहतर, अब तुम नई रॉड खरीदना। गुस्सा इतना शदीद था कि इसने उफक का रॉड उठाकर झील की तरफ उछाल दिया। रॉड ने एक गोता खाया और फिर पानी में डूब गई। मैं ये रॉड दरिया से ट्राउट का शिकार करने के लिए लाया था, मगर तुमने खुद को ट्राउट खाने से महरूम कर लिया है। मैं ट्राउट खाए बगैर भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। वो हेड सर पर रख कर चल पड़ी। सुनो पराक्रम की परी। परीशे के कदम जंजीर हुए थे। इसने पलट कर घोड़े पर बैठे उफक को देखा। तुम्हारे साथ एक यादगार तस्वीर खिंचवाने को दिल चाह रहा है। नहीं, वो 2 कदम मजीद आगे चल दी। मगर मेरा दिल चाह रहा है। वो जस्ट लगाकर घोड़े से उतरा और भाग कर इसकी तरफ आया। तेजी से हाथ बढ़ाकर इसने इसका हैट उतार दिया। क्या है? वो एड़ियों के बाल घूमी। उफक ने अपनी पी कैप इसके सर पर रखी। तुम ये पहनो। अपनी जैकेट, घड़ी और मफलर इसने परीक्षे को थमा दिए और इससे इसकी घड़ी ले ली। तुम करना क्या चाह रहे हो? मिडल ईस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हमारे आखिरी दिन में मैंने और जनीक ने एक दूसरे की टोपियाँ, जैकेटें, टाइयाँ, घड़ियाँ और सन ग्लासेस पहनकर तस्वीर खिंचवाई थी। बहुत यादगार है। इसने उफक की चीज़ें पहनकर इसको अपना हेड पहनने दिया और बेहतियार हंस दी। हम मुज़ाहिका लग रहे हैं उफक। हम नहीं, सिर्फ तुम। मुस्कुराते हुए इसे चिढ़ाकर इसने दूर खड़े अमीर हसन को आवाज़ दी। वो पास आया तो इशारों से तस्वीर खींचना सिखाकर अपने पूरा पोलराइड कैमरा इसको थमा दिया। तस्वीरों के लिए दोनों घोड़े के साथ खड़े हो गए। उफक ने एक हाथ से घोड़े की लगाम थाम ली। तस्वीर बनकर आए तो लिख देना कि घोड़ा मेरे दाईं तरफ है। पिछली बात का बदला उतार कर वो खुद ही हंस दी। इस लम्हे घोड़े वाले ने बटन दबा दिया। फ्लैश चमकी और तस्वीर बनकर निकल आई। एक फोटोग्राफर की हैसियत से तुम्हारा मुस्तकबिल बहुत रोशन है मिस्टर। इसके यूं रेडी ना कहने पर वह तस्वीर झाड़ते हुए बहुत जलकर बोला था। अमीर हसन टकर टकर इसका चेहरा देखने लगा। ये शुक्रिया कह रहा है। अपनी हंसी रोककर इसने इसे बताया। खैर, इसका कसूर नहीं। तुम सारे पाकिस्तानी रेडी कहे बगैर तस्वीर खींचते हो। तस्वीर झाड़ते हुए वो मुस्कुराया। परी को याद आया, मरी में इसने भी रेडी कहे बगैर तस्वीर खींची थी। हम बहुत से काम रेडी कहे बगैर करते हैं। खैर, तस्वीर दिखाओ। इसने तस्वीर उफक के हाथ से ली। वो हंस रही थी। हंसते हुए वो गर्दन के कदरे पीछे फेंक देती थी। हंसी रोकने को इसने मुंह पर हाथ रखा हुआ था। कलाई में मौजूद स्याह घड़ी के डायल का एहराम चमक रहा था। उफक घोड़े की लगाम थामे गर्दन मोड़कर इसे देख रहा था। इसके सर पर मौजूद हैट, जिसका गुलाब अब मुरझा सा गया था, इसको बिल्कुल काउ बॉय की तरह दिखाई देता था। अच्छी है। इसने तस्वीर वापस कर दी। तुम रखना चाहती हो? नहीं, वो अपनी तमाम कश्तियाँ जलाकर जाना चाहती थी। बहुत अच्छा। उफक ने तस्वीर जैकेट की जेब में डाल ली, जो परीक्षे से दूसरी चीज़ों के साथ वापस कर चुकी थी। राइडिंग करोगी? नहीं, मुझे घोड़ों से डर लगता है। वो फ़ौरन पीछे हटी। एक बहादुर कोपे माँ को घोड़े से डर नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही एक बहादुर कोपे माँ को बुरे हाथ से भी नहीं डरना चाहिए। वो सोच कर बोली। बैठ जाओ। ये बहुत अच्छा घोड़ा है। खूबसूरत औरतों का एहतराम करता है। वो इसकी बात को नज़रअंदाज कर गया। शुक्रिया, मगर मैं तो लड़की हूँ। अच्छा, ऊपर बैठो ना। एक पाँव इधर रकाब पर रखो। रखो तो सही। इसके इसरार पर कदरे हिचकिचाते हुए वो आगे बढ़ी और पाँव रकाब में डाल दिया। ओके। अब दायां हाथ मेरे कंधे पर रखो और बायां पीठ पर। किसकी पीठ पर? वो चढ़ते चढ़ते रुकी। घोड़े की पीठ पर मैडम। वो तहम्मुल से मुस्कुराया।
اچھا، وہ شرمندہ سی ہنسی، پھر قدرے ڈرتے ہوئے اس کے کندھے کا سہارا لے کر گھوڑے پر بیٹھ گئی۔ ڈرو نہیں، میں نے کہا نا یہ خوبصورت عورتوں کا احترام کرتا ہے۔ اس کی ڈری ہوئی صورت دیکھ کر وہ بظاہر سنجیدگی سے بولا، مجھے زمین پر پٹہنا اس کے احترام کے دائرے میں آتا ہے یا نہیں؟ وہ اپنی تمام کوشش کے باوجود گھوڑے سے سخت خوف زدہ تھی۔ یہ تو میں نے اس سے نہیں پوچھا ہے، تم یہ باغ پکڑو اور اس طرح کرو گی تو یہ چل پڑے گا۔ پریشا نے ہڑبڑا کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب، تم نہیں بیٹھو گے؟ نہیں، فکر مت کرو، یہ تمہیں نہیں گرائے گا۔ نہیں نہیں، مجھے اتارو، مجھے نہیں بیٹھنا اس پر۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ کم آن پریشا ڈیئر، یہ زیادہ سے زیادہ تمہیں ماہو ڈنڈ میں پھینک دے گا تو پھینک دے، میں تمہارے پیچھے پانی میں چھلانگ لگا دوں گا۔ مگر تم تو کہہ رہے تھے تمہیں سوئمنگ نہیں آتی۔ ہاں، مگر مجھے ایک پری کے پیچھے جھیل میں ڈوبنا تو آتا ہے نا۔ وہ اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ پلیز مجھے نیچے اتارو، یہ مجھے گرا دے گا۔ وہ رو دینے کے قریب تھی۔ یہ اچھا گھوڑا ہے، خوبصورت عورتوں کا فکرہ اس کے لبوں میں تھا جب بے حد گھبراہٹ میں پری نے گھوڑے سے اترنا چاہا۔ گھوڑا ایک دم کسی گولی کی تیز رفتار سے بھاگا۔ افک، وہ چلائی، او گاڈ، پری اسے روکو، نیچے مت اترو۔ وہ جو اتنی دیر سے مذاق کر رہا تھا گھوڑے کو بھاگتا دیکھ کر بکھلا گیا، مگر وہ اس سے زیادہ بکھلائی ہوئی تھی، سو لگام چھوڑ کر نیچے چھلانگ لگا دی۔ اس کا بایاں پاؤں رکاب میں پھنس گیا اور وہ تیورا کر گھاس پر گری۔ کھینچ کر پاؤں رکاب سے آزاد کیا، مگر اس کا بایاں ہاتھ ایک پتھر سے ٹکرا کر معمولی سا زخمی ہو گیا تھا۔ وہ مشکل سیدھی ہوئی۔ اس کا ہیڈ اڑتا ہوا دور ماہو ڈنڈ میں جا گرا تھا اور اب نیلے سبزی مائل پانی کی سطح پر تیر رہا تھا۔ پری، تم ٹھیک ہو؟ وہ بھاگتا ہوا استاق آیا اور پنجو کے بال اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ میں مذاق کر رہا تھا، آئی ایم سوری، مگر تمہیں کس نے کہا تھا تم لگام کھینچ دو؟ تم نے ہی کہا تھا۔ اس نے شکوہ کرتے ہوئے بڑی بڑی آنکھیں اٹھائیں جن میں آنسو بہہ رہے تھے۔ میں تو بس یوں ہی۔ وہ سخت شرمندہ تھا۔ ادھر دکھاؤ، ہاتھ کو کیا ہوا ہے؟ افق نے اس کا ہاتھ تھام لیا، جس میں انگلیوں کے نیچے ہتھیلی پر رگڑنے سے ایک معمولی سا کاٹ اگایا تھا، جس سے بمشکل خون کی 2-3 بوندیں ٹپکی تھیں، مگر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ کیا بہت درد ہو رہا ہے؟ وہ جواب دیے بنا سر جھکائے اپنے زخمی ہاتھ کو دیکھتی رہی۔ آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ اچھا دیکھو، رو تو مت، میں دوا لے کر آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ اسے کیسے بتاتی کہ وہ اس معمولی ہراش پر نہیں رو رہی تھی؟ رات بھر سے اندر جمع ہوئے آنسو کسی صورت تو راستہ ملنا ہی تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ پریشا نے دائیں ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے۔ بس سنی پلاسٹ لے آؤ۔ وہ جاتے جاتے پلٹا۔ کیا؟ پلاسٹک والا بینڈیج؟ اچھا، یو مین سنیتا باندھ، ابھی لایا۔ وہ سمجھ کر اپنے خیمے میں چلا گیا۔ شاید ترکی میں سنی پلاسٹ کو سانیتا باندھ کہتے ہوں گے۔ وہ وہیں گھاس پر بیٹھی اپنی قسمت کی لکیروں کے درمیان لگے کٹ کو دیکھتی رہی۔ وہ سنی پلاسٹ لے کر واپس بھی آ گیا۔ اب خبردار رونا نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ پر سنی پلاسٹ کی طرز کا بینڈیج لگا کر وہ پری کو ڈانٹتے ہوئے بولا، اتنی پیاری آنکھوں کو رو رو کر سرخ کاٹ ڈالا ہے تم نے۔ اس نے چونک کر نم آنکھوں سے اپنے ساتھ گھاس پر بیٹھے افق کو دیکھا، جو براہ راست اسے خوبصورت کہہ رہا تھا۔ اس کے دل میں جیسے کوئی نرم سا احساس جگا تھا۔ اب درد ہو رہا ہے؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ ہاں، درد تو بہت ہے، اذیت دیتا درد اس کے دل میں ہو رہا ہے، مگر اس نے گردن کو نفی میں جنبش دی۔ گڈ، اب اپنی آنکھیں صاف کرو۔ اپنی چیخوں سے تم نے نشا اور عرصا کو اٹھا ہی دیا ہوگا۔ ابھی آ کر پوچھیں گی کہ میں نے ایک منگنی شدہ لڑکی کو کیا کہہ ڈالا کہ وہ یوں رو رہی ہے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم نے تو کہا تھا یہ گھوڑا خوبصورت عورتوں کا احترام کرتا ہے۔ ہاں، مگر تم لڑکی ہو نا۔ وہ بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ پریشا نے تعصب سے ماہو ڈھونڈ کو دیکھا۔ سبزی مائل پانی پر اس کا ہیڈ تیر رہا تھا۔ افق نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا۔ جانے دو، تم نیا لے سکتی ہو۔ اس نے اداسی سے نفی میں گردن ہلائی۔ نئے ہیڈ پر ایسا باسی سر گلاب لگا ہوگا جس کی پتیاں کنارے سے سیاہ ہو کر مرجھا گئی ہوں۔ صحیح کہہ رہی ہو، بعض چیزیں کھو جائیں تو پھر نہیں ملتی، ان کا نعمت بدل بھی نہیں ملتا، اور بعض انسان بھی۔ چلو ہیمو کی طرف چلتے ہیں۔ وہ ساتھ ساتھ گھاس پر چلنے لگے۔ وہ ننگے پاؤں تھی جبکہ افق کے پاؤں میں جرابیں تھیں۔ تمہاری ڈیر ابھی تک نامکمل ہے، جانتا ہوں، اور میں تمہیں اب کوئی مشکل ڈیر دوں گا، مگر وہ راکا پوشی کرنے سے متعلق نہیں ہوگا۔ اس نے تنبیہ کی۔ اوکے، اب سنو، نشا کہہ رہی تھی اس کے بھائی کے کسی دوست کی باپ کی کسی انٹیلیجنس ایجنسی کا چیف ہے۔ ہاں ہے، پھر تم اسے کہو اپنے صدر سے کہہ کر مجھے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کوئی صدارتی ایوارڈ دلوا دے۔ وہ بچوں کے انداز میں ضد کر رہا تھا۔ اسے ہنسی آ گئی۔ تمہیں ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ایوارڈ لینے کا شوق کیوں ہے؟ میں 20 سال بعد اپنے سفر نامے میں لکھنا چاہتا ہوں کہ جب میں اسلامی دنیا کے سب سے طاقتور ملک میں گیا تو اس کے بادشاہ نے میری ہو باو بگت کی، وغیرہ وغیرہ۔ سمجھا کرو نا، شو آف۔ خیر، حسیب کے دوست کا باپ ایک سرکاری ملازم ہے، رچرڈ آرمج نہیں جو اس کی بات مان لی جائے۔ افق ہنس پڑا۔ کیا خوب بات کہی۔ عراق امریکہ جنگ میں امریکہ ہی ہماری منتیں کرتا رہا،
مگر ترکی نے اور طیب اردگان نے اپنی ساری زمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ دونوں گھاس پر چلتے ہوئے اردگان، مشرف اور افغان جنگ کی باتیں کرتے رہے۔ خیموں کے بجائے جھیل کی طرف آئے تھے۔ سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا، فجر کا وقت تھا۔ میں نے نماز نہیں پڑھی۔ تم ٹھہرو، میں وضو کر لوں۔ وہ جھیل کے پانی کے قریب چلا گیا اور گھاس پر پنجوں کے بال بیٹھ کر چلتے صاف پانی سے ہاتھ دھونے لگا۔ وہ اس کے ساتھ کھڑی مسکراتے ہوئے اسے وضو کرتے دیکھنے لگی۔ بازو کوہنیوں تک دھو کر اس نے کیپ اتاری اور مسح کیا، پھر دونوں پاؤں کی جرابیں اتار کر انہیں پانی میں ڈبو کر دھونے لگا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی انگلیوں کی حرکت دیکھ رہی تھی۔ یکدم اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ جھٹکے سے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ افق، یہ؟ وہ بے یقینی سے اس کے بائیں پاؤں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کوپے ماؤں کی زندگی ہے میڈم۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ وہ بہت اطمینان سے اپنا بایاں پاؤں دھو رہا تھا جس کی آخری 2 انگلیاں نہیں تھیں۔ مگر کیسے؟ یہ کیسے ہوا؟ اس کے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ افق نے لاپرواہی سے شانے اچکا دیے۔ فروسٹ بائٹ۔ اب وہ جرابیں واپس پہن رہا تھا۔ نماز قضا ہو گئی ہے شاید، مجھے جانے کیوں دھیان ہی نہیں رہا۔ وہ افسوس کرتا گھاس سے کیپ اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ یک ٹکے سے دیکھ رہی تھی۔ کتنی دیر رکنا پڑے گا ادھر؟ پریشی نے قدرے جھنجھلا کر پوچھا۔ یہ ماہو ڈنڈ سے آنے کے دوران پہلی بات تھی جو اس نے کہی تھی، ورنہ وہ افق کی طرح بالکل خاموش رہی تھی۔ مگر جب لینڈ کروزر سڑک کے درمیان میں رکی تو اس نے پوچھنا ہی پڑا۔ جب تک یہ پتھر راستے سے نہیں ہٹے گا ہم آگے نہیں جا سکتے۔ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے محض 5 منٹ کی بوندا باندی ہوئی تھی، جس سے سڑک کے بالکل بائیں طرف پہاڑ سے چپکا ایک دیو کامت پتھر ذرا سا سرک کر دائیں طرف ہو گیا تھا، اور اس کے ذرا سے سرکنے پر گاڑیوں کی ایک لمبی قطار جو دوسری جانب سے آ رہی تھی رک گئی تھی۔ وہ جگہ اتنی تنگ تھی کہ اگر پتھر کے سائڈ سے گاڑی نکالنے کی کوشش کی جاتی تو وہ سیدھا کھائی میں بہتے اشو میں گر جاتی۔ یہ جگہ آبشار اور اشو ویلی کے درمیان تھی۔ ان کی گاڑی کے پیچھے آبشار سے پلٹنے والی گاڑیوں کی لمبی قطار تھی اور دوسری جانب سے آبشار پر آنے والی گاڑیوں کا قافلہ تھا۔ لوگ گاڑیوں سے نکل کر اس وزنی پتھر کو دھکا دینے لگے تھے، مگر وہ ہل کے نہیں دے رہا تھا۔ اس کو امریکہ سمجھ کر دھکا لگاؤ، ایک گاڑی سے پٹھان ڈرائیور نے جوش سے نعرہ لگایا۔ آؤ نیچے دریا پر اترتے ہیں۔ وہ افق کے کہنے پر خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ اتنی دیر سے کیا سوچ رہی ہو؟ مسلسل خاموشی سے وہ جلد ہی اکتا گیا تھا۔ یہی کہ ہم کل یہاں سے چلے جائیں گے۔ اس حسین وادیوں اور مرغزاروں کو چھوڑتے ہوئے میں بہت اداس محسوس کر رہی ہوں۔ تم حسین یادیں ساتھ لے جا رہی ہو۔ بچھڑنے کا دکھ حسین یادوں کو دل پر لگا گھاؤ بنا دیتا ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ناسور بن جاتا ہے، اور ناسور کوئی مسیحا نہیں ہوتا، وقت بھی نہیں۔ وہ سر جھکائے احتیاط سے پتھروں پر پاؤں رکھ رہی تھی۔ چلتے چلتے اس نے جوتے کی نوک سے ایک پتھر ہٹایا۔ نیچے بے تحاشا سیاہ موٹے موٹے کیڑے تھے۔ اس نے فوراً پتھر واپس رکھ دیا۔ کیڑے دب گئے۔ ہم بچھڑ نہیں رہے، ہم پھر ملیں گے، مجھے اس بات کا پورا یقین ہے۔ وہ چونکی۔ کدھر؟ راکا پوشی بیس کیمپ میں۔ 8 تاریخ کو بیس کیمپ میں تمہارا انتظار کروں گا۔ کم آن، اس نے سر جھٹکا۔ ایک زخمی مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھر گئی۔ میں دمانی نہیں آؤں گی، تم دمانی ضرور آؤ گی۔ وہ پرشکین تھا۔ ہنزا کے باسی راکا پوشی کو پیار سے دمانی کہتے تھے۔ تمہیں اتنا یقین کیسے ہے؟ ایسے کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارا انتظار کروں گا۔ تم بے جا انتظار کرو گے، میں نہیں آؤں گی۔ چلو اوپر چلتے ہیں، شاید امریکہ میں میرا مطلب ہے پتھر اب سرک چکا ہو۔ وہ واپس اوپر چڑھنے لگی۔ دریا ان سے کئی فٹ نیچے نشیب میں بہہ رہا تھا۔ ہم اچھے دوست بھی تو ہیں پری۔ ہم اچھے دوست ہی تو ہیں، ہم اور کیا ہیں؟ وہ پوچھنا چاہتی تھی۔ اس کے جذبات کی شدت، ان کہے تعلق کی نوعیت، مگر بولی تو بس یہ کہ میری شادی ہے اور مجھے اس کی تیاری کرنی ہے، میں نہیں آ سکوں گی، تمہیں بیس کیمپ سے سی آف کرنے بھی نہیں۔ مجھے بلاؤ گی اپنی شادی پر؟ وہ ایک لمحے کو چپ سی ہو گئی۔ وہ ہنس پڑا۔ میں مذاق کر رہا تھا، جانتا ہوں تم مجھے اپنی خوشیوں میں کبھی شریک نہیں کرو گی۔ خوشیوں میں؟ اس نے یاسیت سے سوچا۔ کتنا بڑا مذاق کیا تھا نا افق نے بچھڑتے وقت۔ مگر اس نے کہا تھا وہ بچھڑ نہیں رہی۔ اگلی شام 31 جولائی کو پشاور ایئرپورٹ سے سی آف کرتے ہوئے بھی اس نے یہی کہا تھا، میں تم سے دوبارہ ملنے کا منتظر ہوں۔ میرا خیال ہے میں تمہیں زندگی میں آخری دفعہ دیکھ رہی ہوں۔ افق نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا نا ہم بچھڑ نہیں رہے۔ میں راکا پوشی بیس کیمپ میں ایک بہت اچھی کوپے ماں کو منتظر رہوں گا۔ اپنے بیگز کی ٹرالی دھکیل کر ڈپارچر لاؤنج کی طرف بڑھتے ہوئے پریشا نے ایک اداس نظر اس پر ڈالی۔ میں نہیں آؤں گی افق۔ کوپے ماں کو اب پری کو بلا دینا چاہیے۔ کوپے ماں اور پری کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ میں کراکرم کے تاج محل پر کراکرم کی پری کا انتظار کروں گا۔ وہ مسکرایا۔ شہد رنگ آنکھیں چھوٹی ہو گئیں، پھر اس کی مسکراہٹ دھندلا گئی۔ اس کے ہر نقش پریشے کی آنکھوں میں چھائی دھند میں دھندلاتا ہوا چلا گیا۔ وہ تیزی سے مڑی اور بھاگ کر وہاں سے چلی گئی۔
اس سے پہلے کہ قدیم یونانی دیو مالا کے اس کردار کا کوئی لفظ روایات میں اس کے قدموں کو زنجیر کر دیتا۔ منگل 2 اگست 2005۔ میں کھانے کو دیکھ لوں کہہ کر وہ لاؤنج سے جانے ہی لگی تھی کہ پاپا نے روک کر آہستگی سے کہا، وحید سے کہو بازار سے چپلی کباب بنوا لائے۔ جلیل کے؟ وہ بے حالی سے بولی۔ کیا؟ وہ سمجھ نہ پائے تھے۔ نہیں نہیں کچھ نہیں، میں وحید سے کہتی ہوں، وہ گڑبڑا کر سنبھلی۔ کتنی ہم کمزور ہو گئی ہو پری بیٹا۔ ہاں اتنا دور چلی گئی۔ بھلا کیا رکھا ہے ادھر؟ پھپھو پاپا کے سامنے پیاز جتاتی سے بہت مصنوعی لگ رہی تھیں۔ ادھر کیا رکھا تھا؟ ادھر ہی تو سب کچھ رکھا تھا۔ بس یوں ہی۔ وہ مزید کچھ نہ کہے کچن میں آ گئی۔ پھپھو ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اس نے کچن کے کیبنٹ کے شیشے میں اپنا عکس دیکھ کر سوچا، وہ واقعی بہت کمزور اور الجھی لگ رہی تھی۔ یہ سے کیا ہو گیا تھا؟ میں کراکرم کے تاج محل پر کراکرم کی پری کا انتظار کروں گا۔ وہ آواز کسی نغمے ساز کی دھن سے زیادہ خوبصورت تھی۔ پچھلے 3 دن سے اس کی سماعتوں میں گونج رہی تھی۔ وہ اس کا انتظار کرے گا اور اسے نہ پا کر واپس چلا جائے گا۔ کراکرم کی پری اور کوپے ماں کی کہانی کا یہی منطقی انجام تھا۔ پھر وہ کس لیے اداس تھی؟ اس کے لیے جس نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا تھا وہ اس سے محبت کرتا ہے، جس نے یہ تک نہیں بتایا تھا کہ اس کا گھر ترکی کی کس شہر میں ہے۔ پھر وہ کیوں اتنی جذباتی ہو رہی تھی؟ ان 3 دنوں میں خوشگمانی کے سارے رنگ اس کی آنکھوں سے اتر چکے تھے۔ وہ بے شک اس سے محبت کرنے لگی تھی، مگر وہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ اس نے کیسے اخذ کر لیا تھا؟ اب غیر جانبداری سے اس معاملے کو دیکھتی تو اسے لگتا کہ وہ یک طرفہ محبت کا شکار تھی۔ پری کیسی ہو؟ وہ سلاد کاٹ رہی تھی جب سیف بغیر کسی دستک کے اندر داخل ہوا اور عین اس کے پیچھے آ کر بولا۔ وہ چونک کر پلٹی۔ سیف کو اتنے قریب دیکھ کر ناگواری سے اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ آپ اندر جا کر بیٹھے، میں کھانا لگانے ہی لگی ہوں۔ وہ واپس پلٹ کر جھک گئی۔ میں ادھر ٹھیک ہوں، تم نے فون نہیں کیا وہاں سے؟ پاپا کو کرتی تھی روزانہ، یہ بہت تھا۔ اس کا انداز اتنا روکھا تھا کہ سیف چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ پھر بھی خیر گوار قسم کے پہاڑی لوگوں میں جا کر رہنا کیسا تجربہ تھا؟ اس نے زور سے چھری رکھی۔ پہاڑی لوگ گنوار نہیں، مخلص اور بہادر ہوتے ہیں۔ مگر میں نے تو سنا ہے کہ حیات آباد کے دکانداروں سے زیادہ چرب زبان اور بے ایمان کوئی نہیں ہوتا۔ دکاندار تو سب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، چاہے حیات آباد کے ہوں یا اسلام آباد کے۔ اب وہ سلاد میں لیموں نچوڑنے لگی۔ پری، پاپا نے اسے آواز دی۔ وہ جی کہہ کر سیف کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے باہر آ گئی۔ اپنے ماموں ممانی کو بلا لو۔ وہاں اس کی شادی کی تاریخ رکھی جا رہی تھی اور ماموں ممانی کی موجودگی لازمی تھی۔ ہاں ان کو بھی ہونا چاہیے، آخر کو اکلوتی بانجی ہے، پپھا نے فوراً جوش سے کہا۔ وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ جاتی ہوں پاپا۔ وہ دانستہ لاؤنج کے دروازے سے باہر گئی، نہ کہ کچن سے، کیونکہ وہاں سیف تھا۔ اسے سیف اور پپھو جتنے برے اور منافق آج لگ رہے تھے اتنے پہلے کبھی نہیں لگے تھے۔ پہلے بھی ان کی پسند نہیں کرتی تھی، مگر اب ناپسند کرنے لگی تھی۔ اس کا رویہ اتنا روکھا پھیکا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا جتنا آج وہ بے اختیار کیے ہوئے تھی۔ پچھلے 8 دنوں سے اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ اگر ایک دفعہ انسان پہاڑوں پر چلا جائے تو پھر زندگی کبھی پہلے جیسی نہیں رہتی۔ نشا کے لان میں آج پھر وہ لڑکا حسیب کے ساتھ بیٹھا کاغذ پر کوئی لسٹ بنا رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ السلام علیکم پری آپی۔ ڈونٹ کال می آپا، وہ ناک سکوڑ کر کہتی اندر چلی گئی۔ وہ اسے بہت برا لگتا تھا۔ ماموں اور ممانی لیونگ روم میں ہی تھے۔ اس نے چہرے کے زاویے درست کرتے ہوئے انہیں سلام کیا۔ وہ آپ کو پاپا بلا رہے ہیں، دراصل پپھو آئی ہوئی ہیں، تو پاپا نے کہا آپ لوگ بھی آ جائیں۔ اچھا، ڈیٹ فکس کرنے آئی ہوں گی۔ تم جاؤ پری، ہم آ رہے ہیں، ماموں نے کہا۔ اور کھانا وغیرہ سب ٹھیک ہے نا؟ کوئی مدد چاہیے تو بتاؤ، بنوا دوں تمہارے ساتھ کچھ؟ ممانی بالکل ماؤں والے انداز میں فکر مند ہو رہی تھیں۔ وہ مسکرا دی۔ ممانی سب کچھ تیار ہے، بس آپ لوگ آ جائیں۔ وہ وہاں سے جا رہی تھی جہاں ماموں نے دھیرے سے ممانی سے کہا، میرا بیٹا بڑا ہوتا تو میں کبھی پریشے کو ان ناقدروں میں نہ جانے دیتا۔ کبھی میں سوچتا ہوں کہ جہاں زیب سے ایک دفعہ تو پوچھوں کہ سیف میں اچھی شکل اور پیسے کے علاوہ اسے کیا نظر آیا جو اس نے اسے آگے وہ سن نہ سکی، باہر آ گئی تھی۔ وہ دونوں لان میں بیٹھے تھے، اس کو دیکھ کر بولتے بولتے رک گئے۔ ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ وہ ان کے قریب سے گزر کر جانے ہی لگی تھی مگر کسی خیال کے تحت رک کر پوچھنے لگی۔ وہ اس کا نام ہمیشہ بھول جایا کرتی تھی۔ مصب عمر۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ تم وہی ہو نا؟ تمہارے ابا شاید کور کمانڈر تھے اور پچھلے سال شاید ان کو ایجنسی کا اعلیٰ عہدہ دیا گیا تھا، ہے نا؟ بالکل، پنڈی کو ان جیسا ہینڈسم کور کمانڈر آج تک نہیں ملا۔ وہ اس کے ساتھ چلنے لگا تھا۔ میں نے سنا ہے ان کو آگے بھی بہت زیادہ ترقی ملنے کے چانسز ہیں، اور یہ کہ وہ صدر کے خاص دوستوں میں شمار ہوتے ہیں۔ بڑے اکھڑے اکھڑے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ میں نے کبھی ان سے پوچھا نہیں۔ کم آن، اتنا تو مجھے بہت پتا ہے کہ پنڈی کو کور کمانڈر آرمی چیف کا فیورٹ ہوتا ہے۔ فیورٹ کی بات نہیں ہے، بعض لوگوں میں اتنی خوبیاں ہوتی ہیں کہ آپ کے لیے انہیں نظر انداز کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور مجھے زیادہ نہیں پتا۔ میں ادھر
گھوڑا گلی میں ہی ہوتا ہوں، اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ پریشے نے کھڑے کھڑے اسے گور کر دیکھا۔ ویسے باجیوں کی عمر کی لڑکیوں کو دیکھ کر سیٹی بجانا بھی لارنس کالج میں سکھایا جاتا ہے۔ وہ پریشے آپی، میں جسٹ ڈونٹ کال می آپی، وہ کھٹ کھٹ کرتی وہاں سے چلی گئی۔ بدھ 3 اگست 2005۔ میں گھنٹے تک تمہیں پک کر لوں گا، ڈنر ساتھ کریں گے۔ سیف کا اس کے موبائل پر فون آیا تھا۔ کدھر؟ کسی ریسٹورنٹ میں یار۔ نمبر 1 میں کوئی یار نہیں ہوں، دوسری بات میں ابھی بہت بیزی ہوں۔ اس کا انداز کھردرا سا تھا۔ تم اپنی مصروفیت ملتوی کر دو اور سیف، میری کال آ رہی ہے، میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ اس نے موبائل آف کر دیا تھا۔ اسے یاد آیا افق نے گہری رات میں اسے جھیل کے کنارے واک کرنے کو کہا تھا تو وہ ساتھ چل پڑی تھی، مگر سیف پر اسے ذرا برابر اعتبار نہ تھا۔ کیا وہ شخص اس کی قسمت میں نہیں ہو سکتا تھا؟ اگر ایسا تھا تو وہ دونوں برستی بارش میں مارگلا کی پہاڑیوں پر ایک دوسرے سے کیوں ٹکرائے تھے؟ وہ ہمیشہ یہ بات سوچتی تھی۔ چائے کا مگ اس نے ٹرے میں رکھا اور پاپا کے کمرے کے قریب آ کر دستک دی۔ آؤ پریشے۔ وہ پیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بزنس میگزین دیکھ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر میگزین رکھ دیا۔ کیا پڑھ رہے تھے آپ؟ ان کو چائے کا مگ تھما کر وہ بیڈ کی پائنتی پر ٹک گئی۔ شوکت عزیز کی بتائی گئی گروتھ ریٹ میں اضافے کے فگرز کا ریٹیل فگر سے موازنہ۔ آدمی سٹاک مارکیٹ سکینڈل کا حصہ رہا ہے، یہ تو اس ملک کا اکانومی تباہ کر دے گا، اور باقی جھوٹ۔ وہ کہتے کہتے اس کے چہرے کا تاثرات دیکھ رہے تھے۔ تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ پاپا، وہ اگر آپ اجازت دیں تو وہ البرتو ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ البر کی 11 افراد کی ایکسپیڈیشن ٹیم راکا پوشی سمٹ کرنے جا رہی ہے۔ ایک ترکی کا ایکسپیڈیشن اور بھی ہے، 22 دن کو پیمائی، اور تم ان کے ساتھ 8000 میٹر بلند پہاڑ پر جانا چاہتی ہو۔ ان کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ 8000 کہاں، راکا پوشی تو بس 7000 اور چند میٹر بلند ہے۔ اسے خیال نہیں آیا کہ چند میٹر 788 میٹر تھا، اور اس کی کلائم تو حد سے مختصر ہے، دنیا کا طویل ترین رج ہے۔ اس نے دعا کی کہ ان کو علم نہ ہو کہ راکا پوشی کا رج دنیا کا طویل ترین رج ہے، اور موسم تو ادھر بالکل بھی خراب نہیں ہوتا۔ اس نے یہ بھی نہیں بتایا کہ البرتو اپنی ٹیم کے ساتھ کئی دن سے راکا پوشی بیس کیمپ میں موسم ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ میں چلی جاؤں پاپا؟ تم جانتی ہو میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ ان کا لہجہ قطعی تھا۔ جی۔ وہ مایوس ہو کر وہاں سے چلی آئی۔ باہر برآمدے میں آ کر وہ ستون سے ٹیک لگا کر سیاہ آسمان کو دیکھنے لگی۔ تاریکی کے پردے کی اور سے کمان سا باریک چاند جھانک کر رہا تھا۔ پریشے نے اداسی سے چاند کو دیکھا۔ یہ چاند ہنزا کے آسمان پر بھی روشن ہوگا۔ نگر کے دریا کے پانی پر چاندنی کی پریوں نے رقص کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس وقت افق ارسلان بھی اسے ہی دیکھ رہا ہو، اس کے روشن وجود میں کسی اور کو تلاش کر رہا ہو۔ میں کراکرم کے تاج محل پر کراکرم کی پری کا انتظار کروں گا۔ یونانی دیو مالا وہ کردار کراکرم کے تاج محل پر اس کا انتظار کر رہا تھا، مگر وہ نہیں جا سکتی تھی، پری کے پر کاٹ دیے گئے تھے۔ پھر پتہ نہیں اس کی دل میں کیا سمائی، وہ اپنے کمرے میں آئی اور دیوار پر لگے پوسٹرز اتارنے لگی۔ اتار کر کچن میں آ گئی اور چولہا جلایا۔ مایا ناز کو پیمار دنیا کے بلند پہاڑ اس نے آگ میں ڈالنے شروع کر دیے۔ ایورسٹ، کیٹو، براڈ پیک، گیشیم بروتو، سب اس کے چولہے میں جل رہے تھے۔ زندگی میں ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں انسان کو اپنے تمام محبوب سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ پریشے کی زندگی میں وہ مقام آ گیا تھا۔ پری؟ اس نے چونک کر بیگے چہرے کے ساتھ پیچھے دیکھا۔ پاپا دروازے میں حیران سے کھڑے تھے۔ اس نے جلدی آنسو صاف کیے۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے آگے بڑھ کر چولہا بند کیا اور اس کے ہاتھ میں موجود آخری پوسٹر تھاما۔ توماس ہومر نانگا پربت کے سامنے کھڑا تھا۔ انہیں کیوں جلا رہی ہو؟ یہ تو تم نے بہت شوق سے خریدے تھے۔ بس پاپا، اس شوق کا کیا فائدہ جو صرف خوابوں تک محدود ہو؟ زبردستی مسکرانے کی کوشش سے اس کی آنکھیں بھیگتی چلی گئیں۔ کتنی ہی دیر وہ اس کو مزید دیکھتے رہے۔ ان کی پیاری اور فرما بردار بیٹی یوں رو رہی تھی، وہ بھی ایک چھوٹی سی خواہش کے پیچھے۔ تم جا سکتی ہو پری؟ جی، میں سونے جا رہی تھی۔ وہ سر جھکا کر ان کے سامنے سے ہٹنے لگی تھی کہ انہوں نے کہا، تم راکا پوشی جا سکتی ہو۔ وہ جاتے جاتے تیزی سے ایڑیوں کے بال گھومی۔ اسے لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ آپ نے کیا کہا پاپا؟ تم راکا پوشی کلائمب کے لیے جا سکتی ہو، مگر صرف 22 دن کے لیے۔ وہ ہلکے سے مسکرائے۔ وہ ہکا بکا سینے دیکھ رہی تھی۔ میں جا سکتی ہوں؟ ہاں، مجھے آج اندازہ ہوا کہ اگر میں نے اپنی بیٹی کو اس کا سب سے بڑا خواب پورا کرنے نہ دیا تو یہ اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ انہوں نے ہولے سے اس کا سر تھپکا۔ مگر تم جاؤ گی کیسے؟ میں سیف کو کہوں تمہارے ساتھ چلا جائے؟ نہیں سیف نہیں پاپا، اس سے تو بہتر تھا وہ نہ ہی جاتی۔ نشا اور حسیب ساتھ ہیں نا؟ حسیب کے فرینڈز کا گروپ ویسے پرسوں ہنزا جا رہا ہے راکا پوشی بیس کیمپ سار کرنے۔ میں ان کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ پاپا اتنی جلدی اجازت دے دیں گے۔
تم نے تو پوری پلاننگ کر رکھی ہے۔ انہوں نے مشکوک انداز میں اسے گورا تو وہ مسکرا دی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے باہر لاؤنج میں آ گئے۔ اچھا مجھے بتاؤ کتنے پیسے چاہیے ہوں گے؟ تمہاری ٹور کمپنی تو 11,000 لیے تھے۔ انہوں نے والٹ جیب سے نکالا۔ راکا پوشی کے لیے 7-8۔ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ بس 8,000۔ وہ ہزار ہزار کر کے نوٹ گننے لگے۔ 8 لاکھ پاپا، اس نے تھوک نگل کر کہا۔ پہلے ہمیشہ وہ سپانسرڈ اور فنڈز ایکسپیڈیشن کے ساتھ جاتی تھی۔ اب 2 دن میں وہ فنڈز ریز کرنے سے یا سپانسرشپ حاصل کرنے سے تو بہتر تھا۔ پری آر یو سیریس؟ وہ حیران ہوئے تھے۔ ان کا دل تنگ تھا نہ ہاتھ، مگر انہیں حیرانی ہوئی تھی۔ بس پاپا تھوڑا مہنگا شوق ہے نا؟ وہ جیم کر ہنس دی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب اتنا آسان ہوگا۔ اگر ہوتا تو وہ کافی عرصے پہلے ہی پوسٹرز جلانا شروع ہو جاتی۔ اسے تو ماز ہومر کا وہ پوسٹر پہلے کبھی اتنا اچھا نہیں لگا تھا جتنا آج لگ رہا تھا۔ آج کی قسط میں اتنا ہی۔ ملتے ہیں ایک نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔